अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे सब देखने वालों और सुनने वालों को इश्क़ हकीकी के लिए राह अल्लाह में खुशामदीद। और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करे। ठंड का मौसम है, सर्दियाँ हैं और बारिश ना होने की वजह से गला ख़राब, बुखार, ज़ुकाम वगैरह भी है लोगों को, तो अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे इंशाअल्लाह ताला और आमीन। आज आप लोगों के लिए जिस मौज़ू का इंतख़ाब किया है वो भी कुरान पाक से ही रिलेटेड है और अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान मजीद से ही उनके बारे में ज़िक्र होगा। आजकल लोगों का जो एक मतलब मुख्तलिफ़ बातों पे मुख्तलिफ़ लोगों की राय होती हैं, तो अक्सर और बेशतर अगर लोगों को कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ो, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि आप खुद पढ़ लें, हमने अपनी कब्र में जाना है और आपने अपनी कब्र में जाना है। ये मैक्सिमम लोगों का आगे से जवाब होता है। या फिर ये कि अगर किसी को कोई अच्छी बात बताई जा रही है, तो उस पे ये होता है कि अल्लाह ताला नियतों के भेद जानता है, नियतों से अल्लाह ताला वाकिफ़ है, आप हमारे दिल में नहीं बैठे हुए और जो हम कर रहे हैं वो रब ताला खूब जानते हैं। सो अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है, वो हमें बख्श देगा, तो आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। फिर इसी तरह का कुछ और जुमले और या फिर कुछ जो माशाल्लाह से दीनदार लोग हैं, नाम नेहाद दीनदार लोग हैं, तो वो भी इसी तरह करते हैं कि अपने पैरोकारों को, अपने मुरीदों को या अपने फॉलोअर्स को अगर कोई खुदा न ख़ास्ता इस तरह की ऊँच-नीच हो गई है, तो वो आगे से उनको अपने साथ रखने के लिए, चूँकि पैरोकारों का या फॉलोअर्स का अल्लाह सबको ही हिदायत दे, लेकिन अगर वो ज़रा कम इल्म रखते हैं और इतना ज़्यादा कुरान से नज़दीक नहीं हैं, तो वो अपने उन लीडर्स की बात को जब सुनते हैं तो उस पर वो समझते हैं कि बस जो हमारे लीडर ने कह दिया तो ऐसा ही होगा। कि अक्सर ये होता है कि अगर वो कोई भी इस तरह का अमल हो रहा है, तो उनके जो लीडर्स हैं, जो नाम नेहाद हज़रात होते हैं, आलिम दीन होते हैं, तो वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, कर लो, हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, हम तुम्हें क़यामत वाले दिन अल्लाह से कह कर बख्शवा देंगे और हम आगे-आगे होंगे, तुम हमारे पीछे होगे, हम तुम्हें जन्नत में खींच के ले जाएँगे। ये जुमले अक्सर और बेशतर सुनने में आते हैं। हालाँकि इन जुमलों की अगर डेप्थ देखी जाए और अगर इसको हम बारीकी की नज़र से देखें, तो ये जुमले कुरान के बिल्कुल ऑपोज़िट है। कहीं भी ऐसा नहीं है, कोई किसी का ना बोझ उठा सकता है, ना कोई किसी के लिए जवाबदेह हो सकता है, ना किसी ने किसी को बचाना है। अहदीस की रूह से कि जब अल्लाह ताला दोबारा कब्रों से निकलने का हुक्म देंगे, तो लोग उस वक़्त मदहोशी के आलम में एक ही जगह चलते जाएँगे। उनको अपने आस-पास की खबर नहीं होगी, उनको अपने हुलिये की खबर नहीं होगी। वो गिरते-पड़ते, हाँफते-काँपते और उनकी चेहरे पर वहशत होगी। कोई उन्होंने एन्जॉयमेंट वाली शक्ल बना के नहीं जाना, उनके चेहरों पे वहशत होगी और वो एक ही सिमत बग़ैर सोचे-समझे खिंचते चले जाएँगे, जहाँ से जिस जगह का भी अल्लाह ताला ने हुक्म देना है। और जो अल्लाह के नेक और मुकर्रम बंदे होंगे, वो तेज़ी से कदम उठा सकेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको फ़रिश्ते हाँकते हुए लेके जाएँगे, कुछ रगड़ते हुए जाएँगे। किसने किसको पूछना है, किसको नहीं पूछना, वो तो वक़्त ही ऐसा होगा कि हर एक को अपनी पड़ी होगी, जिसको कहते हैं कि नफ़्सा-नफ़सी का आलम होगा, तो कोई किसी का बोझ या कोई किसी के लिए कुछ कैसे कर सकता है। सिर्फ़ कोई मसला आता है कि कुरान से दूरी है, लोगों को जिस डगर पे लगा दिया जाता है, तो वो उसी को सच समझना शुरू कर देते हैं। सूरह फ़ातिर है और पारा नंबर है 22 और आयत नंबर है इसकी 18। अब इसका तर्जुमा ऐसे है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बार यानी कि गुनाह
نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی جو دوسرے کا گناہ ہے، مطلب کسی بھی شخص نے اگر کوئی گناہ کیا ہوا ہے تو کوئی شخص بھی چاہے کتنی محبت والے ہوں، مطلب اگر ماں ہے اور خدا نہ خواستہ اگر بیٹے نے گناہ کیا ہوا ہے تو ماں اس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، وہ اس بیٹے کے سر پر ہی ہوگی، چاہے وہ ساری محبت جو ہے وہ اس دن زائل ہو چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی۔ اس وقت تو فیملی والے خود اپنی اولاد اور اپنے بچوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ ان کو لے لیں اور ہمیں بخش دیں۔ پھر آگے ہے کہ خواہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا، اے حبیب، آپ ان ہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کہا ہے کہ آپ ان ہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نبی پاک کو جو حکم ہے کہ ظاہر ہے ہر ایک کے دل میں اللہ نے کون کہنا ہے، اللہ کرے کہ ساری دنیا ہدایت پہ آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، جس کو ہدایت کے لیے کون کہہ دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح یہاں پہ کہا بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی ایک جو بات لگتی بھی بڑی عجیب ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم جب تک کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہم کسی پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے اور یہ محبت ایک ایسی محبت ہے کہ جب اس کا بیج ہمارے دل میں رچ بس جاتا ہے تو ہم بنا دیکھے بھی اپنے اللہ پر اس طرح یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا رب ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم اپنے رب کے جتنا جتنا نزدیک ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی ہمارا رب ہمارے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا جو پیار ہے، ہمارا اپنے رب کے لیے جو ڈر ہے، ہم اپنے دلوں میں، ہم اپنے دماغوں میں، ہم اپنی آنکھوں میں، ہم اپنے ہر عمل میں جتنی یہ چیز دکھائیں گے ہمارا رب اتنا ہی پسند کرتا ہے اور اتنی ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھے۔ اب میں آپ کو ایک اور صورت ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے اور پارہ نمبر 8 ہے اور اس کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ بھی اسی طرح بوجھ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ بھئی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ 164 نمبر آیت ہے کہ فرما دیجئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے کہ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کے سوا کیسے کسی دوسرے رب کی عبادت کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ ایسے تھے نہیں، لیکن وہ اپنے جو سننے والے ہیں، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بتا رہے تھے، احکامات کا بتا رہے تھے کہ ان پر عمل کرنا ہے، ان کو یہی کہا کہ میں کس طرح کسی ایسے کی عبادت کر سکتا ہوں جو رب سے مختلف ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہر شے بنائی ہے۔ اور جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جس طرح ایک لوگوں کا المیہ ہے نا کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں بخشوا لوں گا، تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا اس کتاب میں جس کا ایک 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 حرف جو ہے وہ اینڈ ہے، مطلب جو اس میں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا اور وہی ہونا بھی ہے، تو کس طرح کوئی بندہ ان چیزوں کو بدل کے
اپنے الفاظ کا استعمال کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ جو بھی شخص گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، وہ خود ان اعمال کا، اس گناہوں کا جواب دہ ہوگا، ان غلطیوں کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور سب سے بڑھ کے کہ مر کے ہمیں اسی رب کے پاس لوٹنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی رب اپنے پاس بلائے گا، دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اور پھر جو جو ہمارے اعمال ہوں گے، جو ہم نے کیا ہوگا اس دنیا میں، ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان میں وہ غلطیاں، ان میں وہ گناہ بھی آ جائیں گے کہ جو کوئی کہا بھی کرتا تھا کہ بھئی میں تمہیں بچا لوں گا۔ اور پھر اگلی آیت ہے 165، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا، تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ چونکہ ہم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کے آئے ہیں، جو رب تعالیٰ نے ہماری قسمتوں میں لکھا ہے، ہمیں ان احکام کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم نے پورا کرنا ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے بہت تھے، لیکن انسان کو بنانا، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں انسان کے آگے رکھی، کہ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کتنا استعمال کرتا ہے کہ وہ اچھائی کو اٹھائے گا یا برائی کو اٹھائے گا۔ انسان کی یہ کوالٹی ہے، ورنہ تو جانور انسان میں فرق ہی اس چیز کا رکھا گیا ہے کہ جانوروں کو تو جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن انسان اپنا اچھا برا، نیک بد، غلط صحیح سب کچھ دیکھ کر چلتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی مقصد ہے کہ جب بنایا تو بعض کو بعض کے درجات بلند کیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ دے دیا، کچھ کو نیچا دے دیا، لیکن صرف آزمانے کے لیے کہ جن کو ہم نے بلند کیا ہے، دولت مند بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے، زیادہ پڑھا لکھا بنایا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح شکر گزار ہوں گے، اور کیا وہ ان احکامات پہ عمل کریں گے؟ اور جو لوگ نیچے طبقے کے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے، غربت کی زندگی ہے، تو کیا وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کریں گے؟ تو یہ تو ایک بڑی ہی کامن سینس کی بات ہے کہ آف کورس کہ اگر ایک غریب بندہ مشکلات، مصائب اور بھی بہت چیزوں سے گزرتے ہوئے، دشواریوں سے گزرتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر پسندیدہ بندہ ہوگا۔ لیکن ایک آسائش میں پلا بڑا، ہمیشہ ہی سے اچھی چیزوں میں رہنے والا، ہر قسم کی سہولت میں موجود رہتے ہوئے وہ انسان اگر اللہ کو یاد نہیں کر رہا تو اس کے لیے جو کچھ تھا پھر بس دنیا میں ہی تھا، وہ اللہ سے وہ چیز نہیں پا سکے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمارے لیے تحفتاً ذکر کیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دے گا، یعنی کہ جو لوگ خود اپنے لیے اپنی حرکات سے اپنے اعمال کو خراب کریں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہی دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سب کچھ بتا دیا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے کیا ہے، اور جو برا کام کرے گا اس کے لیے کیا ہے۔ اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ نے بے حد بخشش اور راحت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ